हालेलुया। शुक्र चाहते हैं कि आज की रात खुदा ने मुझे और आपको ये क्षण बख्शा है कि हम 2024 को बबरकत तरीके से ईमान के साथ अलविदा कहें और ईमान की इस दौड़ में आगे बढ़ें और 2025 को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें। आज की रात बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंसान, कौमें, कबीले मुख्तलिफ तरीक़ों से यह साल मनाने में हैं, मगर दीन मसीहत की कौम यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले, कभी ईमान रखने वाले खुदा में कुछ और तरह से ही नया साल मनाते हैं और उनके मनाने का जो तर्ज अमल है वो खुदा के कलाम के मुताबिक है। अच्छा इंसान वो होता है जो कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाले और कलाम को समझे और उस कलाम को जाने और कलाम के तर्ज अमल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। नया साल हम ज़्यादातर समझते कि ये सेकुलर है, ये सेकुलर नहीं है। दीन मसीहत के मुताबिक ये बहुत हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत है, इसलिए कि वो कलाम मुजस्सम यीशु मसीह का वारी से पैदा हुआ। 25 को हमने उसकी पैदाइश मनाते हैं। नए साल पर हम उसकी डेडिकेशन देखते हैं, उसका खतना होता है और उसका नाम रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? यीशु। और ये नाम किसने दिया? ये नाम किसने दिया? ये नाम खुदा ने जब्राइल फरिश्ते के वसीले से सबसे पहले किसको दिया? मरियम को दिया, फिर यूसुफ को दिया गया। इसलिए ये जो नया साल यानी कि एक हफ्ते के बाद, 8 दिन के बाद यीशु मसीह का नाम रखा जाता है, जिसकी बशारत हम देखते हैं मजूसियों तक पहुंचती है, गडरियों तक पहुंचती है, बादशाहों तक पहुंचती है। कितने नबी हैं जिनकी पैदाइश पर इतने लोगों का किरदार हमें नजर आता है। किसी नबी का पैदाइश पर ऐसे किरदार, ऐसी मिसालें और ऐसा जलाल और जमाल हमें नजर नहीं आता। इसलिए ये जो 8 दिन है इनका तल्लक भी मसीह की पैदाइश के ही साथ है। हम समझे चाहे ना समझे, मगर ये दिन खुदा की पैदाइश के साथ जुड़े हुए हैं। उस तल्लक, उस वास्ते को ज़ाहिर करते जिनका समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने लूका के इंजील का हवाला नहीं लिया जहां पर 8 दिन पूरे हुए, उसके खतरे का वक्त आया, वो नहीं लिया, वो सुबह उस पर गौर करेंगे। मैंने इस बात को समझा कि जिस पर हमारा ईमान है, जिस पर हमारा तवक्कल है, जिस पर हमारा भरोसा है, उस बात को समझे। कलाम और ईमान का एक तल्लक है। ये तल्लक हमारी राह नजात है, ये तल्लक हमारी राह नजात है, जिसका मतलब है कि 2024 में भी हम राह नजात की तरफ बढ़ रहे हैं और 2025 में वही अमल पर, उसी राह पर हमने अमल पैरा रहना है। किसी की उम्र 1 साल है, कोई पैदा हुआ, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है। इंसान जिसकी भी जितनी उम्र है वो खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी बढ़ोतरी है और उसकी क्या है? तरक्की है। इसलिए ये लिखा हुआ कलाम कलाम मकदूमी कहलाता है। क्या कहलाता है? कलाम मकदूमी, क्योंकि ये कलाम लिखा गया और लिखाया किसने है? खुदा ने। और ये कलाम किसका है? ये कलाम मुजस्सम का है, उसने दिया है और उसके दिए कलाम को हम जुटला नहीं सकते, बल्कि उसे दिए हुए कलाम में हमारी जिंदगी जो है वो निखरती है, पवित्र होती है और उस जिंदगी को 4 चांद लग जाते हैं। नया साल को अपनी नई जिंदगी समझे, नई उम्मीद समझे, नई नजात की किरण समझे और को जो हमने गलतियां की, जो हमने खताएं की, जो भूल चाल से हो गई, आनन फानन होगी, उनको दूर करें और एक नए जोश के साथ, एक नए जोश तरफ के साथ जिंदगी के मालिक के नाम से नए साल में दाखिल हो। जिंदगी जैसी भी हो, जिस तरह की भी हो, ये जिंदगी
खुदा ने दी है और उस खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया 10:17 में क्या लिखता, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हमारे ईमान का तल्लक ही है सुनने के साथ, तो खुदा ने हमें सुनने के लिए क्या दिए हैं, कान दिए। ये कान हमारे बदन, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर हमें कान नहीं मिले तो हम कलाम नहीं सुन सकते। अगर हमें आंखें नहीं मिली तो कलाम को देख नहीं सकते। अगर टांगे नहीं मिली तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। अगर दिल नहीं मिला तो हमारी जिंदगी बेकार है। हम इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें मुकम्मल इंसान बनाया है, पाक और पवित्र बनाया है। इस पाक पवित्र कलाम को अगर हम अपने दिल में रखेंगे तो ये कलाम हमारे दिल का कलाम, हमारे ईमान का कलाम, हमारे सुनने का कलाम, हमारे बोलने का कलाम, हमारी जिंदगी के बेहतरी का कलाम बन जाता है। और ये कलाम हमारी जिंदगी के लिए जलाल पैदा करता है। इसलिए कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए क्या है, रोशनी है। ज़बूर 119:104 आयत में लिखा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए। यानी कि वो कलाम जो दुनिया में आया, जिस कलाम ने जिस्म लिया, वो कलाम मेरी जिंदगी का क्या है, चिराग। वो मेरी जिंदगी का नूर है, वो मेरी जिंदगी की तजल्ली है। इसलिए ये नया साल मेरी जिंदगी की डेडिकेशन है। डेडिकेशन का मतलब उसने मुझे क्या कर दिया, मखसूस कर दिया। उसने मुझे चुन लिया, उसने मुझे कलाम के लिए खड़ा कर दिया, उसने मुझे दुआ सिखा दी, उसने मुझे कलाम करना सिखा दिया, और इससे बाद उसने मुझे सुनने का मादा अता किया। मैं सुन रहा हूं उसकी बातों को, मैं सुन रहा हूं उसकी सिफतों को, मैं सुन रहा हूं उसके रहम को, मैं सुन रहा हूं उसके फजल को, और मैं सुन रहा हूं उसके मोहब्बत के पैगाम को। इससे बड़ी बरकत क्या आ सकती है। कितनी बातें जो कलाम में दर्ज की गई हैं, ये सारी बातें आसमान से जमीन की तरफ भेजी गई हैं ताकि जमीन पर बसने वाले सारे इंसान हों, चरिंद परिंद हवाने नातक क्यों ना, इंसानों के लिए है, सबके लिए कलाम है। आपके वसीले से ये कलाम बढ़ता जाता है, हवा फजा में शामिल हो जाता है और जिंदगियों के लिए बरकत और नजात का सबब बनता है। ये हरकत ऐसा ना सोचा करे कि अगर मैं दुआ कर रहा हूं तो चंद लोग सुने, नहीं। आपकी दुआ, आपका ईमान, आपकी जिंदगी का तर्ज अमल खुदा देखता है और उस आपकी जिंदगी की गवाही एक दूसरे तक क्या करता है, पहुंचाता है। खुदा के रूह का काम है हमारी गवाही को एक दूसरे तक पहुंचाए। इसलिए आपकी जिंदगी इतनी पवित्र है जितना खुदा है, क्योंकि जिंदगी के अंदर कलाम दाखिल होता है। तो कलाम क्या है, पाक है। जब कुछ चीज आपके अंदर जाएगी, आप रोटी खाएंगे, वो पाक, वो आपको क्या देती, ताकत देती है। फल खाते हो आपको ताकत देती है। इसी तरह ये जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में जाता है तो ये हमारी जिंदगी को क्या करता है, पवित्र करता है। फिर रूह की कुव्वत देता है, रूह की बरकत देता है, सुनने और कबूल करने के दर्जात में सरबुलंदी अता करता है। इसलिए कि अगर हम अपनी जुबान से, अपने होंठों से अपने उस कलमे को, कलाम मुजस्सम को कबूल करते हैं, उसे मसीह मान लेते हैं, उसके पैदा होने का इकरार करते हैं, उसकी निजात का इकरार करते हैं, उसकी बादशाही का इकरार करते हैं, उसके बेटे होने का इकरार करते हैं और उसकी मोहब्बत का इकरार करते हैं, और आपके ईमान में आपकी वो शान और शौकत नजर आती है जिस शान और शौकत पर खुदा ने बनाया है। इसलिए कलाम मुजस्सम ने क्या कहा कि मैं शरीयत को मंसूख करने के लिए बल्कि पूरा करने के लिए आया हूं। वो पूरा करता हर बात को। उसने शरीयत के एक एक अमल को पूरा किया, मगर इंसान के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो शरीयत के कवानीन पर पूरा उतरे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, बहुत से थके मंद लोगों सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। क्योंकि शरीयत पर जो है दी गई, मगर शरीयत पर इंसान जो है वो पूरा नहीं उतरता। शरीयत का जो बोझ है वो इंसानों पर ठहर गया। तो खुदा कलाम मुजस्सम ने कहा, बहुत से थके मंद लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
میں تمہیں تسلی دوں گا، میں تم سے بات کروں گا، میں تمہارے گناہ دھوں گا، میں تمہیں راحت کے چشمے کے پاس لے جاؤں گا، میں تمہیں بادشاہی کا وارث بناؤں گا۔ اس لیے آپ بہت مبارک لوگ اپنی نیند کی قربانی دے کر کلام مجسم کے کلام کے لیے یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، اور یہ بیٹھ کا بیٹھنا خدا کا دسترخوان ہے، اس پر آپ کو کلام سننے کو مل رہا ہے، اور آپ کی ایمان کی الفت جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہی۔ ایمان ہماری امنگوں کی ترجمانی کرتی ہے، ہماری زندگی کا درخشہ بن جاتا ہے، تاکہ ایمان سے ہم اپنے قبلوں کو درست کر سکیں اور اصل سمجھ کی طرف گامزن ہو۔ ابھی گیت کیا ہے؟ یہ نیا سال ہم سب کو کیا ہو؟ مبارک ہو۔ یہ نیا سال ہماری زندگی کو مبارک کرتا ہے، پر جلال پر وقار بناتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ کلام کی باتیں سنتے رہیں اور آپ کا ایمان بڑھتا رہے۔ جب آپ کا ایمان بڑھتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان ہمارے جو ہے شک کو دور کرتا ہے، اور ایمان سے ہم کامل کیے جاتے ہیں۔ تو کلام مجسم کا دنیا میں آنا انسان کی کاملیت کے لیے تھا۔ خدا نے تو گناہ کو پیدا نہیں کیا، انسان کو نے خود گناہ کیا، کیونکہ خدا نے ایک شریعت دی تھی۔ کیا شریعت دیا تھا؟ آدم اور حوا کو تو جہاں پر رہ ہر چیز کھا پی، مگر تو اس درخت کے پھل کو نہ دیکھنا اور نہ کھانا۔ یہ عمل تھا، یہ عہد تھا جو خدا نے آدم اور حوا سے باندھا۔ یہ شریعت کا پہلا عمل تھا، یہ شریعت کا پہلا قانون تھا، مگر انسان کمزور ہوا۔ کیا ہوا؟ کمزور ہوا، اور جس بات پر خدا نے منع کیا وہ عمل انسان نے کیا، اور کیا ہو گیا؟ وہ خدا کے فضل سے محروم ہو گیا، وہ اندھیرے میں چلا گیا، کمزوری میں چلا گیا، فضل کی بخشش اس سے دور ہو گئی، خدا کا ترس اس سے دور ہو گیا، خدا کا نور اس کی زندگی سے دور ہو گیا۔ ہمیں نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے سوچنا ہوگا، اپنے دماغ پر زور دینا ہوگا، کیا ہمارے اندر وہ عقل ہے، وہ حکمت ہے جس کی نسبت سے ہم کلام مجسم کی جو پیدائش ہے اس کو ہم کیا کر سکیں، اس میں برکت پا سکیں۔ اس لیے پیدائش اور اس کا نام کا ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سلام تجھ پر جس پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے۔ تو آدم اور حوا پر کیا ہوا تھا؟ فضل ہوا تھا، کیونکہ خدا نے اپنی روح اس کے نتروں میں رکھی تھی، اسے زندگی مل گئی تھی، اس کی زندگی پاک و پوتر تھی۔ اس لیے خدا نے اپنے فرشتے کے وسیلے سے مریم کی طرف پھر سے اپنا فضل والا پیغام بھیج دیا اور کہا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے۔ اس لیے جب اس پر فضل سے وہ محروم ہوا تو خدا خود فضل کے بانی کو کلام کی صورت میں مریم کی طرف بھیجتا ہے، تاکہ اس کے جسم سے اس کے جسم کے ساتھ وہ جسم لے۔ وہ خدا جو لامحدود تھا خدا ہے، وہ مریم کے جسم کو لینے سے، قبول کرنے سے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور وہ میرا ایمانویل بن جاتا ہے، وہ میرا مسیح بن جاتا ہے، وہ میرا یسوع بن جاتا ہے، اور اس کا ختنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ختنہ ہوتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارا جو ہم اپنے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اس لیے نبیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ناموں سے جانے پہچانے جائیں۔ مگر یہ نام دنیا سے دنیا کے لیے نہیں رکھا گیا، انسانوں سے انسانوں کی طرف نہیں رکھا گیا۔ خدا نے کلام سے پہلے مریم کو بتا دیا گیا تھا کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہ سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ اور وہ مولودہ میں کہتے خدا تعالیٰ کا کیا کہلائے گا؟ بیٹا کہلائے گا۔ یہ جو یسوع ہے یہ خدا کا کلمہ اور خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا پرتو ہے، اور یہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے اس زمین پر آیا ہے۔ اس لیے کتنی مبارک آپ قوم ہو کہ خدا کے جلال میں بھی ہو، خدا کے رحم میں بھی ہو، خدا کی تسلی میں بھی ہو، اور خدا کی بخشش میں بھی ہو، اور ان سے بڑھ کر آپ خدا کی نجات کے گواہ، کیونکہ خدا نے میرے اور آپ کے گناہ یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا کر دیے؟ ڈھانپ دیے، معاف کر دیے ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گناہ رہ گیا دوسرا چھوڑ دیا، نہیں۔ ہمارے جیسے ہم توبہ کرتے ہیں، جیسے ہم ایمان لاتے ہیں، تو خدا
اپنے کلمے کے وسیلے سے ہماری ساری نجاست کو، ہماری ساری تیرگی کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. ہمارے ہم روگوں سے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور یسوع مسیح کے برے کے لہو سے ہم رنگ لیے جاتے ہیں. اس لیے یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور یہ نام الفا اور امیگا ہے. یہ راہ اور حق و زندگی ہے. اس لیے اس نام کے اندر ہمارے لیے ایک کیا ہے؟ راز یا سمجھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اس لیے اس نام کو بعض عام نبیوں کے نام کی طرح نہ سمجھے، مگر یہ نام جو ہے ایک عظیم نام ہے، نجات بخش نام ہے، بخشن ہارا ہے. اور اس نام کیا لکھا ہے؟ ان کے بعد تمام روح زمین پر ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچی. ان کی باتیں، خدا کی باتیں، کلمے کی باتیں کیا تمام روح زمین پر بلکہ تمام دنیا کی انتہا تک پہنچی. کلام جہاں سے چلا ہے اس نے کلام نے وہاں پر واپس جانا ہے. ایک اصول ہے، جو چیز جہاں سے نکلے گی اس نے وہاں تک پہنچنا ہے. یہ دنیا گول ہے. کلام کہاں سے نکلا؟ یروشلم کے شہر میں سے نکلا اور اس نے یروشلم کو جانا ہے، واپس جانا ہے. اس لیے خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا، انتہا تک پہنچنا. اس لیے آپ بڑے بابرکت ہو کہ آپ اس کلام کے کیا ہو؟ گواہ ہو. اس لیے گواہی کے وسیلے سے آپ ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہو، مخصوص کیے گئے ہو. خدا نے آپ کو چن رکھا ہے، آپ چنے ہوئے ہو. اور خدا اس کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہی کرتا ہے. کہاں سے کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے. یہ عمل وہیں سے جاری ہوتا ہے جب انسان کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے. انسان جب بنتا ماں کے پیٹ سے، وہیں سے خدا کا مقصد، خدا کا پلان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہماری سمجھ بوجھ بڑھتی ہے تو ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. اپنی زندگی میں، زندگی کے اندر خدا کے کلمے کو جگہ دے دیتے ہیں، یسوع کو جگہ دے دیتے ہیں، ایمانویل کو جگہ دے دیتے ہیں، جو ہمارے لیے حفظی بنا. ہمارے لیے کیا بنا؟ حفظی بنا. کیونکہ اس کی پیدائش کے موقع پر ہی ہیرودی بادشاہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بچوں کو کیا کرتا ہے؟ 2 سال اور 2 سال سے چھوٹے بچوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مروا شروع کر. وہیں سے پرسیکیوشن شروع ہو جاتی. سوچے سمجھے جانے یوسف تو مریم کو ملیکہ مصر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. وہ کتنی ماؤں کے لگتے جگر مار دیے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا تاکہ میری بادشاہ میں جو بادشاہ پیدا ہوئے ہیں وہ قتل کر دیا جائے. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. بہت ساری قومیں مسیح قوموں کے اوپر وار کرتی ہے تاکہ مسیحیت کو دبایا جائے، مسیحیت کو جو ہے وہ اس سے دور کر دیا جائے. مگر مسیحی لوگ بڑی دلیری کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اور یسوع کا گواہ بنتے ہیں. یسوع ان کی زندگی کے اندر زندہ رہتا، یسوع ان کی ہڈیوں کے اندر زندہ رہتا، یسوع ان کی روح کے اندر زندہ رہتا، کیونکہ یسوع کے لیے وہ پیدا ہوا. اس کی آج کی شام ہماری زندگی کے لیے ایک نئی شام ہے. اس شام کو جانے سمجھے، ماس نئے سال کو خوشی میں نہ رہے بلکہ اس چیز میں خوشی کر رہے کہ 8 دن کے بعد اس کلام مجسم کا نام رکھ دیا گیا. وہ نام میری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا. اس نام میں ہماری تسلی ہے، اس نام میں ہمارا قد اونچا ہے اور اس نام میں ہماری کیا ہے؟ سرفرازی ہے. اس لیے کچھ 3 باب اس کی 4 آیات میں لکھا ہے جب مسیح جو ہماری زندگیاں ہے ظاہر کیا جائے گا، جب مسیح جو ہماری زندگیوں میں ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ. پولس رسول کلیسیوں کی کلیسیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ زندہ ظاہر کیا جائے گا تاکہ ہم اس کے جلال کو ظاہر کر سکیں، جلال کو جان سکیں. اس لیے تم بڑے بابرکت ہو کہ مسیح کی زندگی میں تم زندہ ہو، کیونکہ مسیح زندہ ہے. مسیح زندگی کا جلال ہے، زندگی کا پرتاؤ ہے اور وہ زندگی کی شمع ہے. ہم گیت گاتے شمع جلائے رکھنا یسوع آنے والا ہے. یسوع مسیح کو تو پیدا ہوئے اور اس کے نام کرے کوئی 2000 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. اس کی پہلی آمد محدود حالت میں ہے، انسانی حالت، بشریت کی حالت میں ہے، اور اس کی دوسری آمد جلالی ہو.
کیا ہوگی؟ جلالی ہوگی. تو ابھی سے ہمیں اس کے جلال کو ظاہر کرنا ہے. اس کے نام میں جلال پایا جاتا ہے، اس کے نام میں قوت اور طاقت پائی جاتی ہے. اس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، چاہے وہ آسمانیوں کا ہو چاہے زمینی. آسمان پر کون ہے؟ خدا کے ساتھ فرشتگان ہے. کیا ہے؟ فرشتگان ہے. اور زمین پر وہ ہے جو اس کی مخلوق ہے، جس مخلوق کے اندر اس نے اپنا روح رکھا ہے، اپنا کلام رکھا ہے، جس کے لیے اس نے اپنے کلمے کو بھیجا ہے تاکہ دنیا کی ساری تاریکی کو دور کر دیا جائے اور کلام مجسم یسوع المسیح دنیا پر اپنا جلال اور اپنی محبت کا امرالہ جو ہے آویزہ کر دے، تاکہ نہ دنیا کو دھوپ لگے، نہ اس پر غلاظت آئے اور نہ وہ تاریکی میں جائے، بلکہ وہ امرالہ ہمارے لیے نور کا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے خدا اپنے کلمے کے وسیلے سے اپنا عدل و انصاف کیا رکھتا ہے؟ قائم رکھتا ہے. ہمیں خدا کا اگر عدل و انصاف دیکھنا ہے تو وہ کہتا ہے پہلے کلمے میں، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ حالانکہ شریعت کا تو یہ اصول ہے، قتل کے عوض قتل، آنکھ کے عوض آنکھ. مگر یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے معاف کیا. خدا کا فضل اس نے ظاہر کیا، خدا کی محبت کو اس نے ظاہر کیا، کیونکہ وہ خود خدا ہے. وہ خود خدا ہے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو خدا ہو، خدا کی مانند ہو. اس لیے اس کے کام میں عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے عدل انصاف میں سب سے بڑی بات ہے صداقت کی، حقیقت کی، عمل کی، کردار کی. کیا ہم اس حقیقت، اس صداقت، اس عدل میں قائم رہتے ہیں؟ ہم وہ عمل کرتے ہیں جس عمل کے لیے خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ پاس تم جاؤ، غیر قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بنا، ان کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو، اور ان کو تعلیم دو، میں آخر تک تمہارے ساتھ. خدا اپنے کلام سے لوگوں کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ شاگرد بنانا چاہتا ہے. وہ شاگرد جو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پر کیا رکھے؟ ایمان رکھے. بغیر ایمان سے آپ خدا کے طالب نہیں بن سکتے. بغیر ایمان سے آپ اس کی پیدائش کو مانتے نہیں ہیں. اس کی پیدائش کو تو وہ مانتے ہیں کہ وہ غیر قوموں بھی مانتے ہیں کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا، مگر وہ ایک عمل کو مانتے ہیں، اس کی ایک ذات کو تو مانتے ہیں، انسانی ذات کو تو مانتے ہیں، الہی ذات کو وہ مانتے نہیں ہیں. کیونکہ انسانی ذات کو وہ مانول ہے، الہی ذات کو میرا کیا ہے؟ یسوع ہے. اس لیے جب وہ کلام، وہ کلام مجسم جسم لیتا ہے تو وہ مانو بن جاتا ہے. اس کے منو بننے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال ہو جاتا ہے. وہ ٹوٹا ہوا رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ بحال ہو جاتا ہے. بدن کا گناہ اس منول کے وسیلے سے دور ہو جاتا ہے. پھر سے تعلق اور رشتہ قائم ہو جاتا ہے. پھر سے وہ دعا پوری کی جاتی ہے، اور اس دعا کو پورا کرنے کے لیے خود کلمہ قربان ہو جاتا ہے. ایک قربانی ابراہیم سے خدا مانگتا تو اپنے بیٹے کی قربانی دے. ابراہیم جو گماندار ہے، وہ جانتا ہے، وہ خدا کی باتوں کو سمجھتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا اور اپنے بیٹے کو لے کر کہاں چلا جاتا؟ موریا کے پہاڑ. اس لیے تو کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتا نہیں. خدا ابراہیم کو کہتا اپنا ہاتھ روک لے، پیچھے مڑ کے دیکھ. خدا آنن فانن وہ برہ مہیا کرتا ہے. وہ برہ کون ہے؟ وہ برہ خداوند یسوع مسیح ہے. وہ برہ کلام مجسم ہے. پر وہی برہ کو لیتا ہے ابراہیم اور ذبح کرتا ہے. مگر اس کے برے کو ذبح کرنے سے بھی گناہ دور نہیں ہوا. اس لیے کلام مجسم کا دنیا میں آنا لازم تھا. اس لیے یہ جو برہ ہے اس کا تعلق داؤد کی نسل سے ہے. کس نسل سے ہے؟ داؤد کے نسل. داؤد کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے. یہ بیٹے کا نام ناتن تھا، ایک بیٹے کا نام سلیمان تھا. اور یوسف کا جو تعلق ہے وہ کیا کس کے ساتھ تھا؟ ناتن کے ساتھ تھا. اور مریم کا تعلق خاندان کا کس کا ہے؟ سلیمان کے ساتھ تھا. اس لیے داؤد کی نسل تھی. یہ دونوں کا اس خاندان کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے. یسوع مسیح کیا یہودی ہے؟ داؤد کیا یہودی ہے؟
تو نسل آگے کیا ہوگی؟ یہودی ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس زندگی کے مالک نے اپنا جلال دنیا پر ظاہر کر دیا تاکہ دنیا جو ہے اس کے جلال کو پا سکے، اس جلال کو محسوس کر سکے۔ آخری بات پھر ہمیں محسوس کرنا ہے، کیونکہ میری نجات کیا میرے نزدیک ہے۔ اگر آج کی رات بھی 24 کی رات گزرنے سے پہلے بھی آپ کی زندگیوں میں شک ہے کہ میری نجات دور ہے، تو پھر کلام مجسم کا جسم لینا اور دنیا میں آنا اور امانویل کہلانا، یسوع کہلانا پھر کچھ بھی نہیں، پھر آپ کو نجات کا تجربہ نہیں ہے۔ اس لیے یسوع کی پیدائش میں اور اس کے نام میں میری نجات ہے۔ کیا ہے؟ میری نجات ہے۔ اور اس نجات کی بخشش کی بدولت میں خدا کے نزدیک چلا جاتا ہوں۔ کہاں چلا جاتا ہوں؟ خدا کے نزدیک چلا جاتا ہوں، تاکہ میں خدا کی صداقت کو ظاہر کروں۔ کس کو ظاہر کروں؟ خدا کی صداقت کو ظاہر کروں۔ تو یہ شام کس کی ہے؟ صداقت کی شام، سچائی کی شام ہے۔ اس لیے شام کو اپنے خدا کا شکر ادا کر کے سونا۔ کیا کرنا؟ شکر ادا کر کے سونا، کیونکہ خداوند شکر کے لائق ہے۔ اگر خدا شکر کے لائق نہ ہو تو ہم کس سے مانگیں گے؟ خداوند کلام مجسم نے کیا کہا؟ مانگو تو تمہیں، ڈھونڈو تو تم، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے، اگر اسے مانگو گے تو پاؤ گے۔ اس لیے ہمارا مانگنا بہت ضروری۔ ڈھونڈو تو پاؤ، چھپی چیز تمہیں مل جائے گی۔ اس لیے ہم گناہ میں جب گرے تو ہم اندھیرے میں چلے گئے اور ہم گم ہو گئے۔ خدا نے ہمیں ڈھونڈ لیا۔ پھر وہ دروازہ جو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا، یسوع مسیح آتے ہیں اور اس دروازے کی وہ دستک دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دستک دیتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، جو میری آواز کو سنے گا اور دروازہ کھولے گا، اس کو میں ساتھ کیا جاؤں گا۔ تو کلام مجسم کے پیدا ہونے سے، اس کے نام رکھے جانے سے اس نے ہمارے دل پر دستک دی اور ہم نے اپنے دل کے دروازوں کو کھولیا اور اس کلام مجسم کو اپنی زندگی دے دی، اپنی روح دے دی، اور ہم نے خدا کا جلال اس کے نام سے ظاہر کیا۔ خدا کلام کے وسیلے سے سب کو بڑی برکت دے۔ نیا سال آپ کو مبارک۔